औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट करेंगे हम उर्दू लैंग्वेज ऑफ क्लास 6 क्योंकि कल पेपर है। तो बच्चों जो कुछ मैं अब इस वीडियो में ये पार्ट 2 है इस उर्दू लैंग्वेज के पेपर की रिवीजन का। तो जो कुछ मैं इसमें सिखा रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है जब तक आप सोने का टाइम नहीं हो जाता उससे पहले पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। सवाल नंबर 1 है हर्फ हिजाइया इस्तिफ़हामिया इल्लत और ताकीद की तारीफ़ लिखिए और 3 मिसालें दें। इसका मैं आगे मैंने इसका जवाब दिया हुआ है, ठीक है। इन सारे सवालों के जवाब आगे हैं, सिर्फ मैंने जो सवाल नंबर 3 है उसका जवाब इसके ऊपर ही लिख दिया है क्योंकि ये छोटा सा जवाब था। तो आपको पता है ना तज़कीर और तानीस से आप मुराद मुज़क्कर मुअन्नस है, यानी अगर आपसे तज़कीर और तानीस का पूछा जाए इसके अलावा भी अगर कोई जुमले आते हैं, वैसे तो ये उम्मीद है कि इस तरह के जुमले आएंगे, अगर कोई और आते हैं तो आपने आखिरी लफ्ज़ को देखना है, था, थी, आया, आई, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको मुज़क्कर लिखना है या मुअन्नस लिखना है। जैसे वो अपने अब्बू के साथ आया तो वो मुज़क्कर था, आया लिखा है, था वो भी आया, वो ढोल बजा रहा था, तो ये भी अगर लड़का और लड़की होती तो थी लिखा होता। जैसे अम्मी जान खाना पका रही थी, तो अम्मी से भी हमें पता लग गया और थी से भी हमें पता। ज़्यादातर इन तज़कीर और तानीस का हमेशा आखिरी लफ्ज़ से पता लगता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और पहला सवाल कर लेते हैं हर्फ हिजाइया इस्तिफ़हामिया इल्लत और ताकीद की तारीफ़ और उसकी 3 मिसालें। बच्चों असल में फ़िजाइया इस्तिफ़हामिया इल्लत और ताकीद हर्फ की 4 किस्में हैं, ठीक है। तो हम फ़िजाइया को पढ़ लेते हैं पहले। ऐसे 2 अल्फाज जो अचानक किसी एहसास की वजह से बोले जाएं या किसी ख़याल की वजह से बोले जाएं और उनके आगे हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे जो कि मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। उफ़ो, हाय अल्लाह, वाह रे या वाह वाह, ठीक है। अब इस्तिफ़हामिया क्या है, ऐसे अल्फाज, और आपको बताऊं मैं ये 2 अल्फाज होंगे जो फ़िजाइया के अंदर होंगे, ठीक है। हमेशा 2 लफ्ज़ों से आप अपने किसी एहसास या तकलीफ़ या किसी फीलिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। या अल्लाह खैर, हाय अल्लाह, इस तरह करके। इस्तिफ़हामिया क्या है, ऐसे अल्फाज जो सवालिया जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, यानी इंटेरोगेटिव, ठीक है। और ये ऐसे हरफ हैं जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ठीक है। और जो भी इस जुमले में होगा उसके एंड में आपने क्वेश्चन मार्क प्लेस करना है, ठीक है। और वो मैंने सर्कल किया भी हुआ है। इल्लत क्या है, जो किसी काम की वजह को जाहिर करे कि वो काम क्यों हुआ या किसने किया या वो काम क्या था और क्यों किया गया। तो 2 जुमलों के दरमियान में हम इन अल्फाज को लगाते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, तो, ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ होंगे। वरना ऐसे अल्फाज होंगे जो हम सेंटर में लगाएंगे, 2 जुमलों को जोड़ेंगे। ये जैसे आज अली स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि, अब ये जो क्योंकि है ना वो दूसरे जुमले को पहले जुमले से मिला रहा है और वजह बताने लगा है, वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो वो जो वजह है ना वो हमने बाद में बताते हैं, यानी ये वो सेकंड कंडीशनल जुमले हैं जो आप अंग्रेज़ी में भी पढ़ कर आते हैं, तो इसको इल्लत बोलते हैं। ताकीद, ऐसे अल्फाज जो किसी को ताकीद के लिए बोले जाएं, जैसे आपको कोई माँ बाप जो हैं वो ताकीद करते हैं, आपको समझाते हैं समझाने के लिए कि आपका नुकसान ना हो, आपको बड़े समझाने के लिए ताकीद के लिए ये अल्फाज बोलते हैं। ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, वहाँ हरगिज़ मत जाओ, बत्ती बुझा दो, पंखा मत चलाओ, ठीक है, जिसमें गुस्से में बात की गई हो, थोड़ा ज़ोर दे के बात की गई हो। तो ये हमारी हो गई किस्में और इसकी आपने तारीफ़ें चारों की चारों याद करनी है, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली इनमें से 2 या 1 या 3 आ सकती हैं और ज़रूर आएंगी। अब इनकी आगे 3 मिसालें मैंने नेक्स्ट पेज पर कर दी हैं, वो भी आपने याद कर लेनी है। जैसे फ़िजाइया की 3 मिसालें हैं, उफ़ो कितनी गर्मी है, वाह वाह बिरयानी पकी है, हाय अल्लाह ये चोट कैसे लगी, ठीक है। इस्तिफ़हामिया की आप 3 बनाएंगे, आपका क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा फल है, क्वेश्चन मार्क, आप कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब इल्लत के 3 जुमले हम कर लेते हैं मिसालें। टीवी बंद है क्योंकि बिजली नहीं है, गर्मी है इसलिए पंखा चला दो, अली गैर हाजिर है क्योंकि वो बीमार है। अब इसके हम और भी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में जाकर। ताकीद, अब आप किसी को ताकीद कर रहे हो, समझा रहे हो कि ऐसा मत करो और गुस्सा दे के बोल रहे हो क्योंकि ये हमेशा बड़े ही ताकीद करते हैं। पाँव मत हिलाओ, छत पर मत जाओ, कभी झूठ मत बोलो या हरगिज़ झूठ मत बोलो, ठीक है। हरगिज़ पर हम जोर देंगे, मत पर हम जोर देंगे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अराब लगाने का कहा गया है, तो आप इक़्तिदार को देख रहे हैं, मैंने अराब लगाया है। इस्तिहकाम, जिद्दोजहद, मुताला,
تو مطالعہ میں اکثر آئین کے اوپر زیر کا زبر کبھی کبھی نہیں بھی ڈالا جاتا، لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو بالکل ایکوریٹ ہوگا. اور مطالبہ، ٹھیک ہے نا، تو متا کے اوپر جو ہے میم کے اوپر صرف پیش ہوگا، باقی لبا کے اوپر لام کے اوپر زبر ہوگا. تو یہ ہمارے ہو گئے اعراب، جس کا بچوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی اعراب لگانا سکھا دیں. بہت آسان ہے بچوں، اس کی پریکٹس کر لیں. سوال نمبر 4 ہے، اس میں تصغیر میں تبدیل کریں ان لفظوں کو. اور آپ کو پتہ ہے اس میں تصغیر کیا ہوتا ہے؟ جس میں وہ اسم کو کسی کی حقیقت کو، ذات کو چھوٹا کر کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی باغ باغیچہ، صندوق صندوقچہ. تو میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں اس کی پریکٹس کرائی ہے، لیکن یہ ورڈز بھی آپ نے بیچ میں ایڈ کر لینے ہیں. ڈھول ڈھولکی، دیگ دیگچی، پگڑ پگڑی یعنی سر پر جو ہم باندھتے ہیں پگڑ، ٹھیک ہے. بچھونا جو نیچے زمین پر بچھایا جاتا ہے، بچھونی جو بچوں کے نیچے بچھائی جاتی ہے. نالا بڑے والا نالا، ڈرین. نالی چھوٹی والی نالی، جو کہ چھوٹی ڈرینز ہوتی ہیں. سوال نمبر 3، متلازم لکھیں. متلازم کا میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کیا ہوتا ہے. جیسے اس لفظ کو دیکھتے ساتھ اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں یاد آ جائیں. جیسے اگر میں ڈرائنگ روم بولوں تو آپ کو صوفہ، کارپٹ اور فانوس، یعنی ڈرائنگ روم میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ ڈرائنگ روم کو ہم ڈرائنگ روم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں صوفہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹیبلز رکھی ہوتی ہیں. ڈائننگ روم کو ہم ڈائننگ ٹیبل سے ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوتی ہے ڈائننگ روم میں. تو ہر کمروں کا نام ہم نے خاص رکھا ہوتا ہے، اور خاص کمرے کا نام لیتے ہی اس میں موجود ساری چیزوں کا ہمیں ذہن میں آ جاتا ہے. اسی طرح آپ کو بجلی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ بولیں گے پنکھا، بلب، واشنگ مشین، استری، فریج، کیونکہ یہ ساری بجلی استعمال کرتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کے ذہن میں آئے، موبائل فون بھی آپ لکھ سکتے ہیں. باغیچہ پھول، تتلی، گھاس، درخت، شہد کی مکھی، یہ سب آپ کو باغیچے میں نظر آئیں گے. اور بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں. دریا مچھلیاں، پانی، لہریں، کشتی، تیراکی. ہم سوئمنگ بھی تو کرتے ہیں نا اس میں، دریا میں. اب گیس چولہا، سلنڈر، گیزر، کھانا پکانا اور ہیٹر. گھر میں آپ لکھیں گے کمرے، چھت، سیڑھیاں، ڈرائنگ روم، کچن. جو بھی گھر سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا وہ آپ لکھ دیں. صحن، صحن بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بیڈ روم بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور بھی جو بھی آپ کے ذہن میں، باتھ روم بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو سمجھ آئے. بس 5 آپ نے اس کی مثالیں دینی ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کچھ بچوں نے درخواست کے بارے میں بھی بہت زیادہ مجھے کہا، حالانکہ بچوں اور ٹیچرز نے موسٹ پروبیبلی بٹ آئی ایم شیور کہ آپ کو ضرور کروائی ہوگی درخواست. تو آپ وہی پیٹرن فالو کریں. اندر جو بھی درخواست کا عنوان ہوگا، جو بھی سبجیکٹ ہوگا، وہ بیماری کے لیے ہے، وہ فیس معافی کے لیے ہے، وہ بھائی کی شادی کی چھٹی کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو اندر میٹر آپ کو خود لکھنا ہے. تو یہ ترتیب ہے، اسی کے نمبر ملتے ہیں، ٹھیک ہے. میٹر میں جو بھی ہو وہ 2 لائنوں میں آپ نے بات کر کے ختم کرنی ہوتی ہے بات. تو آپ اتنی ڈیٹیل میں کبھی بھی درخواست نہیں لکھیں گے کہ آپ پورا پیراگراف جو ہے نا 5-6 لائنوں کا اپنی پوری کہانی لکھنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف چھوٹی سی بات کرنی ہے کیونکہ آپ پرنسپل سے مخاطب ہیں. تو آپ کو بہت پریسائز وے میں، بہت شارٹ وے میں بات کرنی ہے اور جلدی سے اپنا مقصد بیان کرنا. تو سب سے اوپر والی لائن میں، پہلی لائن میں آپ لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل، کوما، اس کے بعد اپنے کیمپس کا نام لکھیں گے، یعنی گیریزن اسکول، سینئر کیمپس جو بھی آگے وہ ہے، وہ جناح کیمپس ہے، اقبال کیمپس ہے، چکلالہ کیمپس ہے، جو بھی کیمپس ہے اس کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. عنوان آپ نے کیا لکھنا ہے؟ درخواست برائے جو بھی آپ کو سوال دیا گیا ہوگا نا وہاں سے وہ آپ نے اتار لینا ہے عنوان. جیسے لکھا ہے کہ بھائی کی شادی کے لیے چھٹی کی درخواست لکھے، تو بھائی کی شادی برائے بھائی کی شادی کے لیے چھٹی کی درخواست ہے، یہ عنوان ہو جائے گا. یا بیماری کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیس میں جو ہے نا معافی کی درخواست ہے یہ. تو آپ یہ عنوان آپ کو کوشچن میں سے مل جائے گا. پھر آپ 3rd لائن میں لکھیں گے ایک لائن چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا. درخواست برائے کے بعد عنوان کے بعد ایک لائن چھوڑیں گے اور پھر آپ لکھیں گے جناب عالی، اور اس کے بعد پھر آپ ایک لائن چھوڑیں گے. اور بعد میں یہ پیٹرن ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ، یہ لکھ کر. اور جو بھی آپ کا میٹر ہوگا نا، شادی ہے یا آپ کو کس لیے چھٹی چاہیے یا آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ میٹر لکھیں گے 2 لائنوں میں. اور اینڈ میں آپ اس سائڈ پہ تاریخ لکھیں گے اور درخواست گزار اپنا نام لکھیں گے، رول نمبر لکھیں گے اور جماعت لکھیں گے. رول نمبر آپ کو گیون ہوں گے آپ کی کلاس میں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کون سا رول نمبر دیا گیا ہے پیپرز کے لیے، فائنل پیپرز کے لیے. تو وہ رول نمبر لکھنا ہے اور اپنی کلاس اور سیکشن لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے. اور اپنا نام لکھ دیجیے گا. بس یہی اس کا پیٹرن ہے اور اسی کے نمبر ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف.
یہاں پر مرکب اور مفرد میں نے ایک دفعہ پھر سوچا کہ میں آپ کو اس کی پریکٹس کراؤں، کیونکہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، آپ اس کی بھی بہت اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ جملے ہیں جو آ سکتے ہیں۔ اب مفرد کیا ہوتا ہے؟ جب کسی جملے میں ایک ہی خبر دی جائے یا کسی فعل سے ایک فعل کا ہونا پایا جائے تو وہ مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ رک کر بات نہیں کر رہے، آپ ایک دم سے وہ بات کمپلیٹ کر رہے ہو۔ جیسے پرندے صبح سے ہوا میں اڑ رہے ہیں، یا میں نے دو جملے نہیں جوڑے، میں نے ایک ہی جملے سے اس بات کو ختم کیا ہے۔ پرندے اور صبح میں نے دو سبجیکٹس استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ساتھ ساتھ کیے ہیں، میں نے پریویس ویڈیو میں بہت اچھا سمجھایا۔ اور اس میں اگر پھر بھی بچوں کو کہیں سمجھ نہیں نہ آتی تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس جملے کے اندر کہیں سے لکھا ہوا ہے، تو میں نے دیکھیں میں نے اوپر لکھا ہے سے استعمال ہوگا، سین بڑی یہ سے، تو اس جملے کی جس کے اندر سے ہوگا نا تو وہ آپ نے آنکھ بند کر کے مفرد کر دینا ہے۔ اب آگے، باسط بھی میرا دوست ہے اور احسن بھی، اب دو جملے میں نے جوڑے ہیں اور لگا کر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ اور بھی لگ سکتا ہے، ورنہ لگ سکتا ہے، تو لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملے دو جملے جب آپس میں ملتے ہیں نا وہ اس کو ہم مرکب کہتے ہیں، یعنی وہ کمپاؤنڈ جملے کہلاتے ہیں۔ کمپاؤنڈ آپ کو پتہ ہے نا، دو چیزیں ملیں تو پھر کمپاؤنڈ بنتا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھو سے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر لکھا ہوتا نا سورج مشرق سے نکلتا ہے تو یہ مفرد جملہ ہوتا۔ اب آپ آگے دیکھو اور بھی لکھا ہوا ہے، یعنی دو الگ الگ باتیں ایک ساتھ کی گئی ہیں، تو اتنی بھی آنکھیں بند کر کے سے دیکھ کر مفرد نہیں بنا دینا، ذرا آگے بھی پڑھ لینا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا مرکب۔ استاد نے اردو کا سبق پڑھایا، ہم نے ایک فلو کے اندر یہ بات کر دی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سے نہیں لکھا ہوا، لیکن ایک فلو میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیدھا سیدھا ہم اس کو مفرد لکھیں گے۔ انسان بیمار بھی ہوتا ہے اور صحت مند بھی، اب دو الگ الگ باتیں ہیں تو مرکب ہے۔ جناب آپ نے کمال کر دیا، تو فلو میں بات ہوئی ہے، ہم اس کو مفرد میں کریں گے۔ ہماری ہاکی کی ٹیم بہت محنت کرتی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، مفرد آ جائے گا۔ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس میں تو لگ گیا، دو باتیں الگ الگ تھیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ تھیں، تو ہم نے مرکب بنایا اس کو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ہم نے سیدھے اس طریقے سے یہ بات کر دی تو یہ مفرد ہے، کیونکہ یہ ایک ہی بندے کے بارے میں ساری بات ہوئی نا، دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ چلو ورنہ گر جاؤ گے، اب دو الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مرکب کریں گے۔ ہوپ فلی بچوں، مجھے امید ہے میرے سارے بچوں کو جو ہے نا اچھے سے اردو کی تیاری ہوگی اور میں چاہتی ہوں سب ایک گریڈ لیں، اور کائنڈلی مجھے ضرور آ کر فیڈ بیک دیا کریں کمنٹ کے ذریعے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں بہت محنت کرتی ہوں آپ کے لیے، ایک ایک چیز اکٹھی کرنا اور گھر کا بھی کام دیکھنا اور اسکول بھی دیکھنا، سب کچھ، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ A+ گریڈ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کا پیپر کیسے ہوا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتی ہوں۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔